बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो काउंसिल है उसका इजलास होने जा रहा है 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो सरबराहान हुकूमत हैं वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और जिन ममालिक के वज़ीर आज़म ने आना है उनमें चीन, रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान के अव्वल नायब सदर आएंगे और भारत का जो वफ़द है वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच रहा है। जबकि मुबस्सिर ममालिक भी हैं, दो, मंगोलिया है, तुर्कमानिस्तान है। मंगोलिया के वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की आमद भी मुतवक्के है। ये जो तंजीम है ये बहुत अहम है इस पूरे ख़ित्ते के लिए, जिसमें जो ख़ित्ते के कसीर जहती ताउन है, आपस में जो ममालिक हैं उनका आपस में जो ताउन है, इसके साथ साथ जो अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के हवाले से, दिफ़ा के हवाले से और इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से जो है वो नए रोड मैप की तश्कील के इम्कानात भी हैं। इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हम देख रहे हैं कि भरपूर तैयारियां इस कॉन्फ्रेंस की जारी हैं और जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ ऑल सेट टू वेलकम अपने मेहमानों को। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इसके मकासद के हवाले से भी बात करेंगे और फिर ज़ाहिर है कि हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान जो सिफारती तन्हाई का एक किस्म का शिकार था, कोशिश की जा रही थी, मौजूदा हुकूमत की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान इंगेज हो मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो भी पाकिस्तान आए और आगे चल के भी मज़ीद दौरे होने हैं। इस जो शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस जो अब होने जा रही है, इसमें अहम बात यह है कि चीन के वज़ीर आज़म तकरीबन 11 बरस बाद चीन के किसी भी अहम शख्सियत का ये दौरा है। वज़ीर आज़म का इससे पहले 11 साल पहले वज़ीर आज़म का दौरा हुआ था और अब ये दौरा होने जा रहा है। तो पाकिस्तान की भी बड़ी तवक्कुआत हैं चीन के वज़ीर आज़म के दौरे से भी। CPEC-2 के हवाले से बहुत बात की जा रही है, लेकिन इस पूरे ख़ित्ते के लिए जो शंघाई ताउन तंजीम है उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो ये क्या इसका आउटकम हो सकता है, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और माशी तज्ज़ियाकार जनाब मेहताब हैदर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मलिक मंजूर अहमद। मलिक साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर नज़र रखते हैं, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब जौहर सलीम साहब भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपसे। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अगर हम इसे जियो पॉलिटिक्स, जियो इकनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कितनी अहम है ये कॉन्फ्रेंस और ज़ाहिर है पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। पहले तो बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। इसको हम 3 सतहों पे देख सकते हैं। पहली रियासती सतह के ऊपर, जिसका जिक्र आपने भी किया कि पाकिस्तान माशी और सियासी मुश्किलात से गुजर रहा था और जिसके बाइस पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात हुए, जिसके बाइस पाकिस्तान का जो तासुर था बैरूनी दुनिया के अंदर वो कोई नेगेटिव था और उसमें फिर हमारे पड़ोसी जो होस्टाइल कंट्री है उसका भी उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। EU डिसइन्फोलैब उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर होना पाकिस्तान के तासुर को उभारेगा कि पाकिस्तान एक पीस लविंग नेशन है। दूसरी सतह जो है ख़ित्ते की सतह पे है। ख़ित्ते की सतह पे अगर आप देखें तो ख़ित्ते में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, फिर सदारती इंतखाबात जिस तरह श्रीलंका में हुआ और फिर उनका ये आदा कि श्रीलंका को गवादर के साथ अटैच करेंगे, मालदीव, भूटान और उससे पहले मोहम्मद मीज़ू साहब की तहरीक। तो एक ख़ित्ते के अंदर तब्दीली रूनुमा हो रही थी और उस तब्दीली के अंदर पाकिस्तान को जो आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी वो आइसोलेट करने की कोशिश नाकाम रही। उस हवाले से भी इस ख़ित्ते में पाकिस्तान का चूँकि एक ऐसा किरदार है कि पाकिस्तान को पिवोट ऑफ एशिया कहा जाता है, एक तरफ ईस्ट एशिया, दूसरी तरफ वेस्ट एशिया। पाकिस्तान उसको जोड़ सकता है और कोई भी कनेक्टिविटी या माशी तरक्की या तजारत पाकिस्तान के बग़ैर मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान एक अहम सिफारती तौर पे एक अहम मुल्क के तौर पर उभरा है, जिसका इज़हार ख़ुद रशिया की तरफ से भी बारहा बयानात नज़र आते हैं, चाइना की तरफ से भी बयानात नज़र आते हैं और ये SCO का समिट उसका मज़र है। तीसरी सतह है बैनुल अक़वामी निज़ाम की सतह। उस सतह पे अगर आप देखें तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आगे रूनुमा हो रही है, निज़ाम में तब्दीली वाक़या हो रही है।
यूनिपोलैरिटी से ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर दुनिया तब्दील हो रही है। और जब मैं ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड कहता हूं तो इसके अंदर न फ़कत रियासतें बल्कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स, इसके अलावा जो बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं वो बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यूरोपियन यूनियन है, नेटो है, G7 है, इनका किरदार बड़ा भरपूर रहा है बैनुल अक़वामी सियासत में, और ये ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती नजर आई हैं। इस वक्त SCO है या G20 हो गई या ब्रिक हो गई, ये इस वक्त ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बुनियादी तौर पे बैनुल अक़वामी सतह पे जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ है वो ज़रा तकड़ी हो रही है, और जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज़ हैं या इस रीजन के जो इश्यूज़ हैं, जो गुर्बत का मामला है, क्लाइमेट चेंज का मामला है, माशी तरक्की का हुसूल किस तरह मुमकिन हो, दहशत गर्दी पे किस तरह काबू पाया जाए, ये वो मसाइल हैं जिसके ऊपर इसको डिस्कस किया जाएगा। तो बैनुल अक़वामी सतह पे भी आपका पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो बुलंद होता है कि पाकिस्तान न फ़कत ये कि साउथ एशिया में बल्कि एशिया के रीजन में एक नुमाया कंट्री के तौर पर, मुमलिकत के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, जो सफारतकारी का मरकज़ बन रहा है, जहाँ पे अनवर इब्राहिम साहब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट पे किया, फिर सऊदी डेलीगेशन आया, और अब SCO की समिट हो रही है। तो मैं समझता हूँ तीनों सतह पे ये जो समिट है बड़ी अहमियत की हामिल है। ठीक है, हमें जौहर सलीम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। जौहर सलीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बात जो हम कर रहे थे कि एक सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और फिर ये जो ममालिक हैं इनको यूरेशिया भी कहा जाता है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप समझते हैं कि ये कितनी अहम है? क्योंकि ये दो काउंसिल्स हैं, हेड ऑफ स्टेट्स का है और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का है। ये जो अब इजलास होने जा रहा है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट का है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो SCO जो है बहुत ही अहम रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि रीजनल की बजाय अगर इसको इंटर रीजनल का लफ्ज़ यूज़ करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज ये तीन जो खिते हैं, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया, तो तीनों खितों पे, और एक बिकॉज पाकिस्तान जो है इन तीनों खितों के कॉन्फ्रेंस पे है, और हम चाहते हैं कि हम एक कनेक्टर बने इन तीनों खितों के लिए। और CPEC के हवाले से भी हमारा वो किरदार है कि एक तरफ सेंट्रल एशिया के जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनको मिलाना, सब जो अरेबियन सी की जो दुनिया की बड़ी गुज़रगाहें हैं बहरी, उनके साथ, और फिर जो वेस्टर्न चाइना है उसको, वो अगेन लैंड लॉक्ड है, तो उसको भी मिलाना। तो जो SCO के जो मकासद हैं उसमें भी कनेक्टिविटी एक बड़ा मकसद है, लेकिन इसके साथ साथ ही सिक्योरिटी कॉपरेशन, और ये शुरू सिक्योरिटी कॉपरेशन से ज़्यादा हुआ था। शुरू में ये शंघाई 5 होता था 96 में, फिर 2001 में SCO बना, फिर इसमें मेंबर्स की तादाद बढ़ती गई। अब इसमें 10 मेंबर्स हैं, उनकी जो मजमूई आबादी जो बनती है दुनिया की वो 40% बनती है, और जो GDP का जो दुनिया का हिस्सा बनता है वो कोई 32% है, जो कि 1/3 हिस्सा बन जाता है। तो उस लिहाज से देखें तो उस लिहाज से भी बहुत अहम है। ग्लोबल साउथ की बात बिल्कुल है इसमें, लेकिन आई थिंक कि अभी की जो दुनिया है जिसमें ये मल्टा पोलर वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, और उसमें इक्तिसादियात को सबसे ज़्यादा अहमियत जो है इस वक्त दी जा रही है, तो इसमें इस खिते के जो मुल्क हैं, बल्कि इन खितों के जो मुल्क हैं, उसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग इकॉनमीज़ हैं, तेज़ रफ्तारी के साथ मेजर इकॉनमीज़, वो शामिल हैं उसमें। अब जिस तरह चाइना का तो हमें पता ही है, अब इंडिया भी उसी में आता है, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह कुछ सालों में, और इस सब बाकी जो इसमें मुल्क हैं, जिस्तान जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो इंजन ऑफ ग्रोथ है दुनिया के लिए। लेकिन इसमें जो इश्यूज़ डिस्कस होते हैं, और वो भी आपने सही कहा कि इसकी जो दो है ना, जो समिट लेवल्स हैं उसमें 2 सतहें हैं। एक वो हेड्स ऑफ जो स्टेट्स की, जिसका भी कज़ाकिस्तान में लास्ट मीटिंग हुई है जुलाई में, और उसमें सारे जो हेड्स ऑफ स्टेट्स थे उन्होंने हिस्सा लिया। सिर्फ हिंदुस्तान से जयशंकरी वहाँ पे गए थे। बल्कि जो इंटरेस्टिंग बात है ये कि ना सिर्फ ये कि जो SCO के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स थे उन्होंने हिस्सा लिया, बल्कि जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें तुर्की के सदर एर्दोआन जो थे वो भी थे इसमें, फिर अमीर ऑफ कतर भी, और भी कई जो सरबराहान मुमलिकत हैं उन्होंने भी एज डायलॉग पार्टनर्स भी हिस्सा लिया, और फिर ऑब्जर्वर्स भी इसमें कुछ हैं। तो इससे पता चलता है कि कितनी कीननेस है और मुल्कों में भी किसको वो ज्वाइन करें। अब इसके जो इश्यूज़ जो हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक तो जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड, फिर उसके अलावा अब ये क्लाइमेट चेंज जो है और क्लाइमेट रेजिलियंस के इश्यूज़ हैं। बिकॉज जो क्लाइमेट रेजिलियंस के मसले हैं वो ऐसे चैलेंजेस हैं कि जिस पे वो कोई बाउंड्रीज तो नहीं देखते। क्लाइमेट जो चेंज के मसाइल हैं वो कोई बॉर्डर्स तो नहीं देखते, वो पूरे एक ज़ाहिर है कि वो पूरे रीजन पे उसी किस्म की सूरत हाल का सामना। बिल्कुल, और मुश्तरका तौर पे वो चैलेंजेस से निपटना होता है। इसी तरह टेररिज्म का चैलेंज है, वो भी बहुत अहम है इस ऑर्गेनाइजेशन में। बल्कि इसमें एक मैकेनिज्म है जिसको रैट्स कहा जाता है, जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर कहलाता है।
وہ اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اب ٹیررزم میں بھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے جو ملک شامل ہیں اس آرگنائزیشن میں، ان کو ٹیررزم سے خطرات لاحق رہے ہیں، پاس میں ابھی بھی ہیں. اب افغانستان سے جو اس وقت ٹیررزم ایمرج کر رہی ہے اس سے بھی ہیں، وہاں سے جو ایمینیٹ کر رہی ہے. اچھا، اس کے لیے بھی ایک ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے، بیکاز جو انفرادی جو ہے نا، انفرادی طور پہ ظاہر ہے کہ ملک ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں یا جس طرح سے بھی ان کو کوشش کر سکتے ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں، لیکن جب کلیکٹیولی کریں گے تو ایک سینرجی بھی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ریجنل اپروچ زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں. پھر اس کے علاوہ اور جو مسائل ہیں، مثال کے طور پہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے مسئلے ہیں، اس میں پاورٹی ایلیویشن ہے، اس میں جو گرین گروتھ ہے، تو اس کا کافی وسیع ایک دائرہ کار ہے. اور اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ دیکھیں ایس سی او کی جو سمٹ لیول میٹنگز ہیں، پہلی بار ان میں سے کوئی پاکستان میں ہو رہی ہے، کیونکہ اس آرگنائزیشن کو بنے تو دیکھیں 21 سال ہو گئے ہیں، اس میں 23 سال ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سالوں کے بعد کوئی بھی اس قسم کی ملٹی لیٹرل کانفرنس ہو رہی ہے، تو وہ بھی ایک اہمیت کی. پھر ان کانفرنسز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف جو ہے نا ملٹی لیٹرل میٹنگز نہیں ہوتی، بلکہ آن دا مارجنز جو ہیں، آن دا سائڈ لائنز بہت سی بائی لیٹرل میٹنگز بھی ہوتی ہیں نا. اب اس میں جس طرح چین کے وزیر اعظم آئیں گے، اس میں رشیا کے بھی ہیں، دوسرے جو ہیں سربراہان مملکت آئیں گے. پھر اس تناظر میں بھی اہم ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت سی کانفلکٹس ایسے ہیں جن کو گلوبل امپورٹنس ہے، جو فلسطین میں غزہ کا مسئلہ ہے. اس طرف میں آتا ہوں، میں چاہوں گا کہ مہتاب حیدر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. مہتاب حیدر صاحب، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب اکنامک ڈپلومسی پہ زیادہ فوکس ہے، ہماری وزارت خارجہ بھی، ہماری حکومت بھی، اور ظاہر ہے سفارتی سطح پہ تو پھر یہ آپ کی ایک اچیومنٹ بن جاتی ہے، لیکن اکنامک ڈپلومسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی وفد آیا، پھر چین کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سی پیک کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہونے جا رہی ہیں، سی پیک فیز 2 کے حوالے سے. تو سارا فوکس ہمارا اس طرف بھی ہے اکنامک ڈپلومسی کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جاوید صاحب. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو ایس سی او کا سمٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ اگر جی ڈی پی کے اندر ان کا فٹ پرنٹ دیکھیں تو 38 سے 40% جو ہے وہ دنیا کی جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس کے اندر جو ایس سی او سے ریلیٹڈ کنٹریز ہیں یہ ان کا فٹ پرنٹ ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کنٹیکسٹ میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ریجنل ٹریڈ اور انٹرا ریجنل ٹریڈ جو ہے، اب فیوچر جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اور اس انیبلنگ انوائرمنٹ کے ساتھ انفراسٹرکچر کو بلڈ کریں اور پھر ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کریں، اور کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ، جیسے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ریجنل کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اٹس دا فیوچر آف دس ریجن. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اس کنٹیکسٹ میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب دنیا میں اگر کوئی گلوبلی کوئی گروتھ کا انجن ہے تو لک ٹورڈز ایشیا کا زمانہ ہے. تو یہاں کے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے اندر ہی پوٹینشیل ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ چین نے تو ایک ترقی کی منازل طے کی، انڈیا بھی اس طرف آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے لیے بڑے زیادہ چانسز ہیں، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس سارے جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر اپنے آپ اپنی سرجیز ڈیولپ کریں اور اپنی ٹریڈ کو جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھائیں. جہاں تک آپ نے چائنا کے جو پریمیئر آ رہے ہیں ان کے وزٹ کی بات کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو سی پیک 1 تھا اس میں انرجی اور انفراسٹرکچر کی چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں، لیکن اس میں جو مسنگ لنک ہے اور وہی پاکستان کا فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بزنس ٹو بزنس جو جوائنٹ وینچرز ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں، اور جو پاکستان کی لیگنگ ہے، جو ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کرنے کی بات ہے، وہ یہاں سے جنریٹ کیا جائے اور اس پورے ریجن کے اندر بھی اور انٹر ریجنل ٹریڈ کی طرف بھی بڑھا جائے. اس میں ہی ہمارا فیوچر ہے. چونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز جو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے بڑا ایکسپورٹس ہیں، ریمیٹنسز ہیں اور ایف ڈی آئی ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اگر ہم توجہ دیں تو ہم ان نیئر فیوچر، اگر ہماری خواہش ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے، تو یہ چیزیں ہیں جن کی اوپر جو ہے وہ ہمیں توجہ. ریمیٹنس کی آپ نے بات کی، اب دیکھیں نا بہت دلچسپ بات ہے کہ 3 مہینے کے اندر، گزشتہ 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے 7 ارب ڈالر سے زیادہ 8.8 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان کو بھیجا. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہاں پہ یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے لوگوں کی ایک تو ایجوکیشنل سکلز اور دوسری جو ووکیشنل ٹریننگ کی سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کریں
اور جہاں جہاں پہ بھی پاکستان کی ورک فورس کی ضرورت ہے وہی سنرجیز جو ہے وہ ڈیولپ کی جائیں. اور اس میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے اس وقت یہ جو ہم ووکیشنل ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں اس کو انٹرنیشنلی ایکریڈیشن جو ہے اس کی طرف بڑھا جائے تاکہ جو پاکستان کی ورک فورس ہے وہ کہیں پہ جائے تو اس کا جو کمپنسیشن پیکج ہے وہ بہتر ہو. وہ اسکل لیبر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ آپ آگے چل کے بھی بات کریں گے. لیکن ملک صاحب ایک ول تو آپ کو نظر آ رہی ہے، پولیٹیکل ول تو نظر آ رہی ہے کہ سسٹم کو سانس لینے کا موقع مل جائے تو وہ نظام کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں، وہ چاہے سیاسی طور پہ ہو چاہے معاشی طور پہ ہو. جی ویسے بہت شکریہ. بالکل میرے جو کلیگز نے بات کی میں اس کو انٹروڈیوس کرتا ہوں کہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے تجارتی اور معاشی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے یہ جو سمٹ ہونے جا رہی ہے یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے جس سے پاکستان کی علاقائی اور سفارتی جو اہمیت ہے وہ بھی اجاگر ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان سفارتی سرگرمیوں کا محور و مرکز بنے ہوئے، جس طرح سعودی ڈیلیگیشن ہے، ملیشیا کے پرائم منسٹر ہے، تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس خطے کا پاکستان ایک اہم ترین ملک ہے. اور جب سے پاکستان اس تنظیم کا ممبر بنا ہے اس کو فعال اور متحرک بنانے کے حوالے سے ہماری جو سفارتی اور سیاسی کاوشیں ہیں ہائیلی کمینڈیبل ہے. تو جس طرح ہم نے پولیٹیکل ول کی بات کی کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ اس وقت جو معاشی اقتصادی تجارتی بحران اور کرائسس ہم گزر رہے ہیں اس سے نپٹنے کے حوالے سے اب بڑی لانگ ٹرم سسٹینیبل گورنمنٹ نے اکنامک پالیسیز بنائی ہیں اور پوٹینشیل بھی ہے یہاں انویسٹمنٹ کا، دیگر جو مواقع ہیں وہ بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے ذریعے جو علاقائی روابط ہیں ان ممالک کے تجربات سے ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ روس اور چین اس خطے کے اہم ترین ملک ہیں اور دونوں ممالک کے جو ہیں وہ وزرائے اعظم اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. تو اس سے بھی اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ بہت ہائی لیول پہ پارٹیسپیشن ہے. تو جب انٹریکشن ہوگا اور سائڈ لائن میٹنگ بھی پرائم منسٹر سے ان ڈیلیگیشن کی ہوں گی تو یقینی بات ہے کہ جو ماحولیاتی چیلنجز ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ہے، سیکورٹی کے معاملات ہے، خطے کی صورتحال ہے اور جن چیلنجز ہم گزر رہے ہیں اس پہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوگی اور یقیناً ایک وے فارورڈ بھی ہوگا اور ایک روڈ میپ، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی ریمارکس میں کہا کہ ایک روڈ میپ بھی طے ہوگا اور جو اس کانفرنس کا اعلامیہ ہوگا وہ بھی یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. کیونکہ پاکستان میں جس طرح باہر سے انویسٹر آ رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں وہ سرمایہ کاری کی گہری دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کانفرنس سے بھی ایک وے فارورڈ نکلے گا اور یقیناً پاکستان کی عالمی سطح پر جو ایک امپورٹنس ہے بہت واضح ہوگی. جس طرح آپ نے ڈپلومیٹک آئسولیشن کی بات کی کہ کئی ممالک نے کوشش کی کہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ تنہائی کا شکار کیا جائے، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ملک جو پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کا کہہ رہے تھے ان کے بھی فارن منسٹر ادھر آ رہے ہیں. تو اس سے یقیناً اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہماری جو اس وقت سیاسی قیادت ہے وہ پاکستان کو ترقی کے راستے میں گامزن کرنے کے حوالے سے تمام جو وسائل ہیں بروئے کار لا رہی ہے اور ہماری جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان بہت جلد ان اکنامک اور جو دیگر مالیاتی چیلنجز ہیں اس سے نمودازمہ ہونے میں یقیناً کامیاب ہوگا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر منور صاحب، ظاہر ہے چین اور روس کی اس کانفرنس میں شرکت اور پھر ظاہر ہے اس تنظیم میں رہنا، یہ رائزنگ گلوبل پاورز ہیں. کتنی اہمیت ہے اس بات کی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ممالک کی بھی اپنی ایک پوزیشن ہے اور پھر ظاہر ہے پاکستان کی اس خطے کے اندر بھی اور عالمی برادری اور ایک جو پوزیشن ہے وہ بھی ایک بڑی اہم پوزیشن ہے اسلامی ممالک کے اندر بھی. جاوید صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا. کینیتھ واٹس نے اسٹرکچرل ریئلزم میں یہ بات کی ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے اسمالر نیشنز کی فارن پالیسی کو شیپ اپ کرنے میں، اور وہ سوال بنیادی طور پہ یہ اٹھاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سارے ممالک کی ایک جیسی فارن پالیسی کیوں ہوتی ہے. بالفرض دہشت گردی کے اوپر جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے یا دہشت گردی کو جو خطرہ سمجھا جاتا ہے، بنیادی طور پہ اسٹرکچر جو ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے اسمالر نیشنز کو کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو اس اسٹرکچر کے اندر چونکہ میں نے پہلے بات کی کہ ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے جس میں 3 مظہر ہمارے سامنے ہیں. پہلا مظہر یہ کہ ریورسل ہے امریکن پاور اینڈ انفلوئنس کا اور اس کی اکانومی کا. دوسرا رائزنگ سینٹرز آف پاورز ہیں جس کا تذکرہ آپ نے کیا، جس میں چائنا اور رشیا ہے. اور تیسرا مظہر ہے ریسرجنٹ مڈل رینج پاور جس کے اندر پاکستان، انڈونیشیا، ٹرکی، اس کے علاوہ سعودی عرب اور ایران، اور آپ ایجپٹ کو بھی لے سکتے ہیں. اور یہ وہ امپورٹنٹ نیشن ہے جو کہ سسٹم میں بیلنسر کا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ جس بھی پاور کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے وہ سائڈ پاور کی زیادہ نیچے یا زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. تو اس حوالے سے رائزنگ جو پاورز ہیں وہ ان کی بھی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، بیکاز جو نیو اسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے
اس میں کوئی ایک پاور نہیں ہے جو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، بلکہ ملٹیپل سینٹرز آف پاورز ہیں، اور جہاں پہ زیادہ سینٹرز آف پاورز ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے وہی جھکے گا، اور اسٹرکچر کے اندر انہی کا انفلوئنس آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئے گا. اور اس میں جو مڈل رینج پاورز ہیں پاکستان ٹائپ، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ رشیا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ نیشن ہے اس ریجن کا، اور برکس کی ممبرشپ میں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ چائنا جو ہے اپنا انفراسٹرکچر کے اوپر $62 بلین کے لگ بھگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اب سی پیکس فیز 2 کے اندر داخل ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ خود امریکن جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں وہ پاکستان کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ نے نہیں توڑنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ رائزنگ سینٹرز آف پاورز امپورٹنٹ ہیں، وہاں پہ جو مڈل رینج پاورز ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، بلکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بیکاز جو نیا اسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے اس میں یہی بیلنسر کا رول کردار ادا کریں گے. بڑی آپ نے اہم بات کی اور آپ نے امریکہ کا ذکر کیا. تو جوہر سلیم صاحب، یہ اگر ہم ایس سی او کا جو سیکیورٹی کا ایک کانسیپٹ ہے اس پہ اگر نظر رکھیں، یعنی آپ دیکھیں کہ چین جو ہے وہ اس خطے کے اندر اقتصادی رابطہ کاری، پوری دنیا میں بلکہ وہ اقتصادی رابطہ کاری کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہے. روس کا خیال یہ ہے کہ ابھی تک ویسٹ کا جو ایکسپینشنزم کا جو ایک بھوت سوار ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوا، یوکرین کی شکل میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان نے بارہا یہ کہا ہے کہ پرامن طریقے سے مذاکرات سے اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. جو ایس سی او کا سیکیورٹی ایک فریم ورک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کا ایک کانسیپٹ ہے سیکیورٹی فریم ورک کا، وہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے ایس سی او کے؟ جی بڑے دلچسپ آپ نے سوال کیا. میں تھوڑا سا جو ہے نا اس سے بھی ڈراپ آن کروں گا منور صاحب نے جو بات کی. دیکھیں، پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک اہمیت ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں اہمیت ہے، اس کو ہمیں اجاگر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ایک نیوکلیر پاور بھی ہے، پھر اسلامک کنٹریز میں اس کی جو ہے نا بہت ہی زیادہ سگنیفیکنس ہے، سیکنڈ لارجسٹ، اور آگے پروجیکٹڈ ہے کہ لارجسٹ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ پھر اپنی خطے میں بھی جو ہے ایک بڑی پری ایمیننٹ پوزیشن اس طرح سے ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جب تک آج کی دنیا میں جو آپ کی جیو اسٹریٹجکس ہے نا، اس کو آپ جیو اکنامکس میں اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے جس طرح کہ ایک زمانے میں کر لیتے تھے کہ آپ اس کو بیسیکلی نا، کیونکہ یہ جب وہ بائی پولر ورلڈ تھی تو سپر پاورز کی رائیولری تھی، تو اس میں جو ہے کہ آپ کی جیو اسٹریٹجک اہمیت جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی تھی اکنامک بینیفٹس میں. تو آپ کی دنیا میں اس طرح سے نہیں ہو رہا. اب یہ ایک مختلف دنیا ہے، ملٹی پولر ورلڈ ہے، جس میں کہ آپ کو دونوں طرف چلنا ہے. جیو اسٹریٹجک اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیو اکنامکس پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینا ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں جو آپ نے کہا. دیکھیے، امریکہ کی جو ہے نا ان کا جو فریم ورک ہے سیکیورٹی کا، اس کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ دنیا میں ظاہر ہے. اس خطے کے بارے میں بھی جب ہم دیکھیں تو جس کو وہ جو ہے نا کوٹ اینڈ کوٹ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کہتے ہیں نا، یا پیوٹ ٹو ایشیا کہتے ہیں، تو اس میں ان کا وہ جو ایک بہت زیادہ فوکس ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا پہ ہے نا. تو اس پرزم کے حوالے سے وہ کافی زیادہ دیکھتے ہیں، اور اسی پرزم کے حوالے سے انڈیا کی جو اہمیت ہے وہ اب ویسٹرن کیمپ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا، اس سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے بیکاز یہ ایک ریئلٹی ہے. اچھا، اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ایک اس کی مینیفیسٹیشن یا اس کا مظہر ایک یہ ہے کہ انڈیا جو کہ بہت ہی زیادہ کین تھا ایک ٹائم پہ 2017 میں، انہوں نے بڑا پش کر کے تو اس کی ممبرشپ لی تھی. لیکن ہم نے کچھ پچھلے سالوں میں دیکھا کہ انہوں نے تھوڑا سا ایس سی او سے تھوڑا سا واک بیک بھی کیا ہے، واک بیک کیا، اور ایک قسم کا ڈاؤن گریڈ رکھنے کی کوشش کی ہے، جیسے وزیر خارجہ آتے ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ جو پچھلی ہوئی ہے سمٹ جو اس میں قزاقستان میں، تو وہاں پہ سب سربراہان مملکت تھے، اور جس طرح میں نے کہا کہ نہ صرف ممبر کنٹریز کے تھے بلکہ ڈائلاگ پارٹنرز کے بھی تھے، لیکن ہندوستان کی طرف سے وہاں پہ جے شنکر ہی تھے. اچھا، اس سے پچھلے سال پہ اگر ہم چلے جائیں 2023 میں جب انڈیا میزبانی کر رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ورچوئل کر دیا ایس سی او کانفرنس کو. حالانکہ اسے پہلے 21 میں اور 22 میں جو کہ کووڈ کا پیک تھا، اس میں وہ ورچوئل نہیں ہوئی، ان پرسن ہوئی تھی. تو ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھا اس کو تھوڑا سا ڈیویلو کرنے کا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایس سی او جو ہے اس میں جو چائنا کا امپرنٹ ہے اور رشیا کا امپرنٹ ہے وہ زیادہ ہے. تو اس لیے انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے، کیونکہ ان کی جو ایک ویسٹرن جو چیس بورڈ ہے، اسٹریٹجک چیس بورڈ ہے، اس میں ایک بڑی نمایاں ایک مقام ہے. تو اوکے، اینڈ دے آر ویری گڈ ایٹ پلئنگ بوتھ سائڈس. وہ جو بات کرتے ہیں نا، جے شنکر یہ بات بہت بار کر چکے ہیں، جس کو اسٹریٹجک آٹونومی کہتے ہیں کہ جی ہم ادھر بھی کھیلیں گے اور ادھر بھی کھیلیں گے. تو اس میں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ظاہر ان کو فائدہ کس طرف ہے نا. تو جو امریکہ کا ہے سیکورٹی کا، وہ تو بڑا کلیئر ہے جس طرح میں نے کہا. جو ایس سی او کا ہے اب وہ بالکل مختلف ہے اس سے. وہ کیا ہے
کہ وہ یہ ہے کہ جی ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جو ہے نا، رادر دن کہ ایک ایسی دنیا جہاں پہ ایک ہی ایک سپر پاور ہے، یا وہ خود سے کنٹرول کر رہی ہے یا وہ خود سے ڈومینیٹ کر رہی ہے اور دین وہ کنٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک ایمرجنگ سپر پاور کو. تو اس کی بجائے جو ایس سی او کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں نہیں، دنیا جو ہے اس میں بہت سے ملک ہیں جو اہم ہیں اور وہ سارے ملک مل کے چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس قسم کا ایک نقطہ نظر ہے. اور میرے خیال میں آگے کی جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے جس طرف تاریخ جا رہی ہے، یہ ایس سی او جو ہے اس سینس میں اگر ہم کہیں تو کسی حد تک یہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری ہے. بیکاز اسی طرح برکس کو بھی آپ دیکھیں، حالانکہ برکس کا فوکس جو ہے وہ ٹوٹلی اکنامک ہے، ایس سی او کا فوکس دونوں ہے، اکنامک بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کا بھی ہے. لیکن ان کا دونوں کا نقطہ نظر ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں جی جو دنیا ہے اس میں بہت سی جو اس وقت ہے نا کنٹریز، جو میجر کنٹریز ہیں، انہیں جو ہے مل کے چلنے کی ضرورت ہے اور سب کے انٹرسٹ سیف گارڈز ہونے چاہیے. تو اس کا آرکیٹیکچر بھی اسی طرح سے بننا چاہیے. تو یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل. بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے. آگے جب ہم بڑھیں گے تو ظاہر ہے سفارتی سطح پہ بھی بہت ہلچل ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یہ ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے، لیکن معاشی سطح پہ بھی بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو ایک تو اس پر بھی بات کریں گے اور پھر ظاہر ہے کہ جو ایس سی او کے ممالک ہیں بڑے کمپیٹنگ انٹرسٹ بھی ہیں، کیسے یہ توازن رکھیں گے یہ تمام ممالک تاکہ ایکولی جو ہے وہ جو معاشی فوائد ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں اور کنیکٹیویٹی حاصل کی جا سکے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہرا، یہ وہ رشتہ ہے جسے وقت نے بارہا آزمایا. کٹھن راہوں میں بھی نہ قدم کبھی ڈگمگایا. ان کی خاموش قربانیوں نے وفا کی داستانوں کو تحریر کیا. چینی عوام کی محبتوں نے ہمارے دلوں کو تسخیر کیا. ہر پاکستانی چینی قوم کی وفاؤں کا قدردان ہے. عظیم ہمسایہ آئرن برادر، عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم عزت مآب لی چیانگ کو پاکستان آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. آئرن برادرز کا 7 دہائیوں سے زائد کا یہ تعلق قراقرم ہائی وے اور سی پیک کے بعد سی پیک بزنس فیز 2 کے راستے ترقی کی نئی منازل پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے تیار ہے. ہر موڑ پر ساتھ، ہر قدم پر ہم قدم. پاک چین دوستی زندہ باد. حکومت پاکستان. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مہتاب حیدر صاحب، یہ جو ظاہر ایس سی او سے پہلے اگر ہم تھوڑی سی اپنی معیشت کی صورتحال کو دیکھ لیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک تو جو انفلیشن تھی وہ جو ایکسپیکٹڈ تھا
جس کی توقع کی جا رہی تھی وہ اس سے بھی کم ہوئی ہے, 6.9 پہ آئی ہے, بلکہ 7.5 کا شاید ذکر ہو رہا تھا, 7.6 کا ذکر ہو رہا تھا. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات ہوئی, پھر ریمیٹنسز کی بھی ہم نے بات کی کہ وہ بھی کافی اس سے زیادہ آ گئے. پھر یہ جو چاول کی ہماری ایکسپورٹ ہوئی ہے تھرو SIFC, $4 ارب تک وہ بھی گئی ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی جانب ہیں ہم, لیکن وہی بات جو ملک صاحب سے ہم نے کہا کہ سسٹم کو سانس مل جائے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے تو سسٹم نے آگے چلنا ہے. اور یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ نہ صرف حکومت کی ہوتی ہے بلکہ الٹیمیٹ تو اس کے ثمرات عوام تک ہی پہنچتے ہیں. تو یہ جتنا حکومت کا ہے اتنا اپوزیشن کا بھی ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی اہمیت سے تو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ کنسسٹنسی آف پالیسیز, اس کے ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ عوام تک ڈیفینیٹلی پہنچے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں IMF کے پروگرام کے علاوہ ہمارے پاس میڈیم شارٹ ٹرم میں کوئی چوائس نہیں تھی. تو ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہوگا اکانومی کے اوپر. اور یہ دیکھیں اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ آپ اگر پچھلے عرصے کے دوران دیکھیں تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی اس کی بہت سی وجوہات تھیں. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو انویسٹرز پہلے سے یہاں پہ موجود تھے ان کو اپنے پروفٹس اور ڈیویڈنڈس یہاں سے ریپیٹریٹ کرنے میں پرابلم آ رہی تھی. تو اب دیکھیں کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بڑے ہیں. اور آج ہی فائنانس منسٹر نے ایک اور بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران ہم $11 بلین کی جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو ٹچ کر لیں گے, جو کہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے 2.5 سے 3 مہینے جو امپورٹ کور ہے وہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں وہ جو کانفیڈنس ہے وہ ریسٹور ہوگا. اور اکنامک ایکٹیویٹی کی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں انفلیشن کم ہو گیا ہے. اب بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ حالانکہ ہم IMF کے پروگرام کے اندر ہیں, اور IMF کے پروگرام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے. اب یہاں سے ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے, اور گروتھ کی طرف جائیں گے تو غربت میں بھی کمی ہوگی اور جاب کی اپارچونیٹیز بھی ملیں گی. ایک بات اگر مجھے اجازت دے تو میں SCO کے سمٹ کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں سر جو بات کر رہے ہیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک پرسیپشن تھا ابھی بھی کچھ حلقوں کے اندر ہے کہ وہ SCO کو اگر سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اینٹی نیٹو کے لینزز سے اس کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست اتفاق ہے کہ ان کے جو مینڈیٹ ہے یا آبجیکٹیوز ہیں, ایک طرف تو سیکیورٹی کی بات بھی کرنی ہے, ٹیررزم کو بھی کرٹیل کرنے کی بات کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریجنل کنیکٹیویٹی, ٹریڈ اور اکنامک گروتھ اور فریم ورک کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست ہے. اور ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا کنفلکٹ کی طرف بڑھ رہی ہے, یہ ریجنل کنیکٹیویٹی کی, اکنامک فریم ورک کی, انوائرمنٹ کے حوالے سے, جو اس کی ریزیلینس کے حوالے سے اس کے اوپر کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں. یہ پورے کا پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ آج کے جو دنیا کا ایجنڈا ہے اس کو بالکل الائنڈ ہے اس کے. یہ آپ نے جو نیٹو کے حوالے سے بات کی تو میں چاہوں گا جوہر صاحب آپ ایڈ کر دیجیے, پھر ڈاکٹر منور صاحب کی طرف بھی ہم جائیں گے. یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو دیگر تنظیمیں ہیں جس میں نیٹو ہے, آسیان ہے, EU ہے, یہ اس سے کس طرح سے مختلف ہیں SCO؟ جی بالکل. دیکھیں نیٹو ایک تو ریجنل کوآپریشن کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یورپین یونین ہے, آسیان ہے, مرکوسو ہے, نافٹا ہے. اسی طرح ہماری سارک بھی ہونی تھی جو اتنی انفارچونیٹلی وہ جو ہے نا وائٹلائز نہیں ہو سکی. اچھا دوسری طرف سیکیورٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا, سیکیورٹی فوکسڈ آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح نیٹو ہے. ابھی کسی زمانے میں وارسا پیکٹ ہوتا تھا رشیا کا اور سوویت یونین کا رہا تھا, تو اس طرح کی ہیں. اچھا SCO جو ہے وہ نیٹو کے قسم کی آرگنائزیشن تو نہیں ہے بالکل نا اس قسم کی, بیکاز وہ تو ایک سیکورٹی پیکٹ ہے, اور ان کا تو اس قسم کے ہیں آپس میں کہ اگر ایک پہ اٹیک ہوا تو اس کو ساروں پہ اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا نا. تو وہ تو اگینسٹ سرٹن, اور جنرلی وہ اگینسٹ اے سرٹن تھریٹ ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے. اس میں جو سیکورٹی کی بات ہے وہ اگینسٹ این ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے, بلکہ وہ ہے ان ٹرمز آف امپروومنٹ آف سیکورٹی انوائرمنٹ, جو ہے نا تھرو انٹیلیجنس شیئرنگ, تھرو بیسٹ پریکٹسز شیئرنگ, اور اس قسم اور ڈیفنس کوآپریشن, اس قسم کی کوآپریشن سے. تو وہ کسی کے اگینسٹمنٹ نہیں ہے اس طرح سے ایڈریس. پھر ٹیررزم کے, خصوصاً ٹیررزم کو, بلکہ جب یہ بن رہی تھی SCO
तो उसमें काउंटर टेररिज्म का बहुत बड़ा उस वक्त रोल था। तो इसलिए ये इसमें थोड़े से एलिमेंट्स हैं, मतलब जो उनसे ना दोनों साइड्स के, जितना मैंने कहा, और उसी सेंस में ये ब्रिक्स से मुख्तलिफ है, बिकॉज ब्रिक्स जो है वो बिल्कुल इक्तिसादियात पे ही जो है ना ट्रेड और उसके ऊपर फोकस्ड है, उससे रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं। तो एससीओ में दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन अब ये किसी तरह भी नेटो टाइप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, और ना ही उसी तरफ उसका डायरेक्शन भी उस तरफ बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, डॉक्टर मुनव्वर साहब, जाहिर है जो थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको एलेबोरेट कर दूं जो जौहर सलीम साहब ने फरमाया कि एक तो टेररिज्म के हवाले से इस फोरम पे बात हो रही है, फिर एक्सट्रीमिज़म के हवाले से यानी इंतहा पसंदी और सेपरेटिज्म अलाइदगी पसंदी, ये जो ख़तरात हैं ये मुश्तरका चैलेंजेस तो हैं इन तमाम ममालिक के लिए, क्योंकि अब अगर आप देखें अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान को दावत नहीं दी गई। अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा चैलेंज है अमन व अमान के हवाले से इन तमाम ममालिक के लिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए, रूस के लिए ख़ुद, चीन के लिए भी एक थ्रेट रहा है, और फिर पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। डॉक्टर मुनव्वर साहब। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अफगानिस्तान को तो खैर ऑब्जर्वर की एक उसको स्टेटस मिला हुआ है, कुछ 6 ममालिक है जिनको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, 8 इसमें परमानेंट हैं और तकरीबन 4 ऑब्जर्वर हैं और 6 जो हैं वो डायलॉग पार्टनर्स हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये देखें, पहला तो मैं ये कमेंट दूंगा जौहर सलीम साहब की बात पे, जो उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ वजाहत की कि क्या फ़र्क है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में। वो फंक्शनल अप्रोच के ऊपर है, फंक्शनलिज्म जिसे हम कहते हैं। फंक्शनलिज्म ये है कि आप सियासी मसाइल को डिस्कस नहीं करेंगे, जबकि जो एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन है ये न्यू फंक्शनलिज्म के ऊपर चल रही है, जहाँ पे आपकी सियासी मसाइल भी, आपके सिक्योरिटी इशूज़ भी, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बताया कि इस तरह नहीं है कि बाहर से अगर कोई हमलावर हो रहा है तो उस तरह की सिक्योरिटी ली जाएगी, बल्कि विद इन रीजन अगर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के अंदर कोई दरार डालने की कोशिश कर रहा है तो उसको टैकल किया जाएगा। जिस तरह से टेररिज्म का उन्होंने हवाला दिया, या जिस तरह से आपने अफगानिस्तान की बात की, और अफगानिस्तान पे तो क्वाड्रिलेटरल अभी मीटिंग भी हुई थी जहाँ पे आपने देखा कि ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया ने मिलके जो है वो अफगानिस्तान पे प्रेशर बिल्डअप किया, या उसको एक सजेशन दी कि आप जो अंदर मौजूद आपकी कमीन गाहें हैं दहशतगर्दों की, उसको एड्रेस करें, जिससे पूरे रीजन को उस हवाले से खतरा है। अब मैं छोटा सा कमेंट इस पे भी कर दूं कि देखें, यूएस की पॉलिसी की आपने बात की थी, जौहर सलीम साहब से पूछा था, जो अमेरिकन पॉलिसी है उसको आप कह सकते हैं रियलिज्म प्लस। रियलिज्म प्लस ये होता है कि जो रियलिस्ट वर्ल्ड में, यानी पावर पॉलिटिक्स के अंदर जो अलाइंसेस बनते हैं, जैसे आकस है, क्वाड है, नेटो है, उसकी लीडरशिप अमेरिका अडॉप्ट करेगा, जबकि चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो लिबरलिज्म प्लस है। और वो जिस तरह से जौहर सलीम साहब ने बताया था, जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और उसी हवाले से चाहे वो CPEC है, BRI है, उसी फ्रेमवर्क के अंदर आपको SCO भी मावन साबित होते हुए नजर आती है और ब्रिक्स भी मावन साबित होते हुए नजर आती है। यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट मैं इंडिया के हवाले से भी कर दूं, मुझे इंडिया इस वक्त ट्रबल सिचुएशन के अंदर नजर आता है, बिकॉज अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो एक तो बीजेपी के पास माजी की निस्बत सीटें बहुत कम हैं, और उनकी वो पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है जिस तरह माजी में उनकी बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल पोजीशन थी। दूसरा, उनकी सोसाइटी जो है वो फ्रेगमेंटेड है, पोलराइज्ड हमें नजर आती है। रीजन की सतह पे अगर आप खिते की सतह पे देखें तो वहां पे भी मैं ये अगर न कहूं कि आइसोलेटेड है इंडिया, कम अज कम मैं ये जरूर कहूंगा कि जो पड़ोसी ममालिक है उनकी रिजेंटमेंट है, और बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है रिगार्डिंग इंडियन पॉलिसीज। और फिर सिस्टेमिक लेवल पे भी इंडिया अंडर प्रेशर है, एक तरफ अमेरिका की तरफ से और वेस्ट की तरफ से प्रेशर आता है, जहां पे SCO में वो डाउनग्रेडेड अपनी प्रेजेंस को शो करता है, या ब्रिक्स के अंदर भी आपको नजर आता है। दूसरी तरफ ब्रिक्स के जो ममालिक हैं वो भी शक की निगाह से इंडिया के एक्शंस को देखते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के बारे में ज्यादा पॉजिटिव आपको स्टेटमेंट नजर आती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा माविन और मददगार है। फकत ये कि हमें 2 चीजें करनी चाहिए, एक तो हमें आपस में यूनिटी हमारे पास होनी चाहिए, सियासी मसाइल को हल होना चाहिए, और दूसरा ये कि रिफॉर्म के बारे में, चाइना भी रिफॉर्म के बाद उभरा है, अमेरिका की भी रिफॉर्म की बहुत बड़ी तवील तारीख है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भी चाइना से रिफॉर्म पैकेज ले सकता है और अपने तारीखी और सकाफती पस मंजर को सामने रखते हुए रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। ये बड़ी आपने अहम बात की। मलिक साहब, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात होती रही है, पाकिस्तान
یہ کہتا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اندر بھی چین سے بہت بڑی مدد حاصل کی جا سکتی ہے آپ کے مختلف شعبوں کے اندر، خصوصاً ایگریکلچر کے اندر. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر کا جو ہمارا شعبہ ہے وہ گزشتہ کچھ عرصے میں اس نے گرو کیا ہے. یعنی ہمیں اچھی فصلیں ملی ہیں، گندم کی فصلیں ملی ہیں، کپاس کی ملی ہے، اور جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا مہتاب حیدر صاحب کے ساتھ چاول کے حوالے سے بھی، تو بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. جی بالکل، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا درست کہا کہ جو چائنا نے دیکھیں 70 کروڑ کے قریب جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ان کو نکال کے بہت سکسیس سٹوری ہے پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے. تو انسداد غربت میں جو ان کی ریفارم پالیسی اصلاحات ہیں، یقیناً پاکستان کو چائنا سے جو ریفارم پیکیج ہے وہ لینا چاہیے اور ان کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے. ایگریکلچر جیسے آپ نے کہا کہ ایس ایف آئی سی کی جو کامیابیز ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، جو فوڈ سیکورٹی اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے حکومت متعدد اقدامات کر رہی ہے. تو چین کی ایک بڑی سکسیس سٹوری، اور چین نے ایک مختصر عرصے میں ریمارکیبل جو ترقی کی ہے زندگی کے ہر شعبے میں. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو طرفہ تعاون ہے چین کے ساتھ ہمارا، اور جو بائی لیٹرل ہمارا جو ٹریڈ ہے تجارتی حجم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، آنے والے دنوں میں مزید زیادہ اضافہ ہوگا. تو اس حوالے سے جو اکنامک پراسپیکٹ ہے اس کانفرنس کے حوالے سے پاکستان کے لیے جہاں ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی، وہاں ایک سفارتی میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج بھی ہے، اور وہ سفارتی چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کس طرح ان مواقعوں سے استفادہ کر سکتا ہے. کہ یہ ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے جو ایک غیر معمولی سمٹ ہونے جا رہی ہے، تو اس سے پاکستان کو پریکٹیکلی فوائد اٹھانے چاہیے. لیکن ہمیں جو بات بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جو اندرونی چیلنجز اور ابھی آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی جماعت جس نے 15 تاریخ کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، دیکھیں یہ تو بالکل ملک دشمنی کی ضرورت ریاست ہے. مخالف ایکشن، یہ تو ایک اسٹیٹ ایک ٹیررزم. مہتاب حیدر صاحب، سکل لیبر کی آپ نے بات کی، اب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد پاکستان جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ امریکہ، یورپ کے اندر اور پھر خلیجی ممالک سے ہمارا سب سے زیادہ ذرہ مبادلہ آتا ہے. سکل لیبر ہم بھیجیں گے تو مزید ہمیں فائدہ ہونے کی توقعات ہیں، امکانات ہیں، اور یہ ممالک ہم سے کہتے رہے ہیں، یہ ہمارے برادر ممالک ہیں، ہم سے کہتے رہے ہیں کہ آپ سکل فورس بھیجیں ہماری طرف. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک ایو کا انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا کوئی جرنلسٹ کو، تو وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان سے سکلڈ ورک فورس کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اپرچونٹی ہے. چائنا کی آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں چائنا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر بڑی پوٹینشیل ہے کہ ہم وہاں سے دیکھیں. پاکستان میں اس ٹائم ہم جو آئی ٹی کے گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں ان میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کوئی 4 سے 5 ہزار جو ہیں وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں، 15 سے 20 ہزار جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں. تو اس سٹینڈرڈ کو امپروو کیا جائے تو پاکستان میں یہ جو آئی ٹی کا شعبہ ہے یہ گروتھ کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل جو ہے وہ موجود ہے، اور چائنا اس کے بارے میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے. دوسرا، وہاں پہ دیکھیں اس ٹائم ہم انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں ML1 کی بھی بات ہے، لیکن انڈسٹریل کوآپریشن از دا وے فارورڈ. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر ہم اپنی انرجی کی چیزوں کو بہتر کر لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے انڈسٹری ریلوکیٹ ہو پاکستان میں، جوائنٹ وینچرز ہوں، ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ ہو. ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ جو ڈالرز ریکوائرڈ ہے وہ لانے میں مدد کر سکتا ہے. جوہر سلیم صاحب، ایک تو ایس سی او کی ایفیکٹونیس کیسے بڑھے گی، اور یہ بھی فرما دیجئے گا کہ چیلنجز اس کے سامنے کیا ہیں، اور پھر آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان اثر رسوخ جو ہے امن کے حوالے سے، اکنامیکلی بھی پاکستان اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے ایز این انڈیویجول ملک کی حیثیت سے بھی، اور پھر تھرو ایس سی او بھی. بالکل میں اس سے پہلے ایک آدھ بات اس پہ کرنا چاہوں گا، بیکاز یہ بڑے اہم باتیں ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہم یہ ایک غلطی کرتے رہے جو تھوڑی سی اسٹریٹجک آئی تھنک مسٹیک رہی ہے کہ پاکستان سے جو باہر لوگ جاتے رہے ہیں زیادہ تر وہ انسکل جاتے رہے ہیں یا سیما اسکل جس کو کہتے ہیں. اب میں جرمنی میں بھی سفیر رہا ہوں. جرمنی میں دنیا کا بہترین سب سے بہتر ووکیشنل ٹریننگ کا سسٹم ہے. وہاں پہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے سیمنس ہے نا، اگر ان کو سال میں 200 بندے چاہیے وہ 1000 بندے ٹرین کرتی ہیں تاکہ جو باقی انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو. ہم اس میں بہت زیادہ کمزور ہیں. اسی طرح جو ایلیگل مائگریشن ہے جسے ہم کافی ملکوں میں یہ بھی ہوا کہ پاکستان دیکھیں پاکستان کا پاسپورٹ کس طرح سے ریٹنگ میں نیچے آیا اور سارا، اس کی بجائے لیگل مائگریشن اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آئی ٹی کے شعبے کی بات کی انہوں نے،
اور یہ بہت اہم ہے. صرف اس شعبے میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ جو ہمارے تمام اقتصادی مسائل ہیں نا ان کا حل جو ہے, مثال کے طور پہ ابھی $3.2 بلین کا ہم نے فگر پہلی بار ٹچ کیا ہے نا, جو ٹریڈ اس کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں. لیکن میری پاشا کے لوگوں سے کافی دوستیاں بھی ہیں, بات بھی ہے, اب آئی کانٹ کوٹ دیم, بٹ جو ہے نا ان کا اندازہ یہ ہے وہاں پہ, اور یہ بڑا مسلم اندازہ ہے کہ ایکچوئل جو ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی $8 بلین کے قریب ہیں, لیکن اس میں سے زیادہ تر پاکستان نہیں آتی. اب اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ $8 بلین پاکستان واپس آ جائیں تو آپ یہ جو ہم $2 بلین کے لیے دوسرے ملکوں کے پاس جاتے ہیں, یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو یہ $7 بلین یہ 3 سال کا پروگرام ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ یہ ہمیں, اور اسی طرح جس طرح آپ نے اسٹریٹجک اس کی بات کی نا کہ پاکستان کس طرح سے اپنی اہمیت کو, تو سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ہم اگر اپنے اکنامکس کو ٹھیک کر لیں تو پھر جو ہماری اصل جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گی. تو اب میں اس پہ آتا ہوں جو آپ نے دوسری بات کی نا, مختصراً ذرا بتائیے گا جی. یہ ایس سی او کے حوالے سے دیکھیں, ایس سی او جو ہے نا بیکاز آف دا فیکٹ کہ اس کی کیونکہ انٹر ریجنل ہے, ایک ریجن کی نہیں ہے پہلے, پھر اس کی جس ایشوز پہ فوکس ہے وہ ایک ایشو نہیں ہے جس میں صرف اقتصادیات پہ نہیں ہے, کوئی تھوڑا سا سیکورٹی سائڈ پہ بھی, بٹ ان ٹرمز آف ریجنل ناٹ اس اگینسٹ اینی باڈی ایلس. اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف بھی اور باقی چیزیں. تو اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ ایک لوز نٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے نا. تو اس میں رہتے ہوئے آپ بہت سی چیزیں جو ان سے نا کوآرڈینیشن اور کوآپریشن اپنی بڑھا سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آرگنائزیشن اس طرح سے نہیں بنے گی جس طرح کوئی یورپین یونین ہے یا اس ڈائریکشن میں جائے گی, یا نیٹو یا آسیان ٹائپ بھی نہیں ڈائریکشن. وقت ختم ہو گیا. اس پہ آئندہ 2-3 روز بھی مزید بات چیت آپ سے بھی ہوتی رہے گی, مہمانوں سے ہوتی رہے گی. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, مہتاب حیدر صاحب, ملک منظور احمد صاحب اور ڈاکٹر منور حسین صاحب, آپ بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.